आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्म व अमीर ने दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक एक खत मिस्री सदर के नाम इरसाल किया है। कतर और मिस्र ने दोहा के पास अरब लीग की सदारत की मुद्दत के दौरान मुश्तरका अरबी अमल को आगे बढ़ाने के वसाइल पर बातचीत की है। और कतरी हिलाल अहमर, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों की यूनियन के साथ गजा की पट्टी के भारी नुकसानात पर बातचीत कर रही है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्म व अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क अरब जमहूरिया मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के नाम एक दस्ती खत इरसाल किया है। यह खत दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल से मुताल्लिक है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने काहिरा में मिस्री सदर के साथ एक मुलाकात में उन्हें यह खत पहुंचाया। मुलाकात की इब्तिदा में उन्होंने साहिब इस्म व अमीर की जानिब से मिस्री सदर को उनकी सेहत व सआदत और अरब जमहूरिया मिस्र के अवाम की मजीद तरक्की और खुशहाली की तमन्नाओं पर मुश्तमिल एक ज़बानी पैगाम उन्हें पहुंचाया। अरब जमहूरिया मिस्र के सदर ने भी साहिब इस्म व अमीर के नाम इसी किस्म के जज्बात पर मुश्तमिल एक पैगाम नायब वजीर आज़म वजीर खारजा के सुपुर्द किया। इसके अलावा इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और ताउन और फिलिस्तीन और इलाके के मौजूदा हालात पर बातचीत की गई। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने अरब कौमी सलामती की हिफाजत और उम्मत अरबी के मसाइल के दिफा में अरब जमहूरिया मिस्र के स्ट्रेटेजिक और बुनियादी किरदार और इलाकाई सतह पर अमन, इस्तेहकाम और डेवलपमेंट में उसकी अहम कोशिशों को बहुत कीमती बताया है। और अब मुश्तरका अरबी अमल के सिस्टम्स को फाल बनाने के लिए कतर के नुमायां किरदार पर रोशनी डालते हैं। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने अरब जमहूरिया मिस्र के वजीर खारजा जनाब सामिह शुक्री के साथ भी मुलाकात की है, जिसमें गुज़श्ता जनवरी के महीने में अल उला के बयान पर दस्तखतों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में आने वाली मुस्बत और पॉजिटिव तब्दीलियों, अगले मरहले में इन मुस्बत फजाओं को मजीद फरोग देने के इक़दामात और तदाबीर और दोनों बिरादर मुल्कों में इक़्तिसादी और सरमायाकारी के बड़े मौक़े से इस्तिफादे पर बातचीत की गई। इससे दोनों मुल्कों के मफादात पूरे होंगे। इसके अलावा कल होने वाली इस मुलाकात में अरब लीग की काउंसिल की कतरी सदारत की मुद्दत के दौरान मुश्तरका अरबी अमल को मजीद फरोग देने के वसाइल और अहम इलाकाई मसाइल, खास तौर पर इथियोपिया के अन्नाहदा डैम के बारे में दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ों पर भी बातचीत की गई। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने इस मुलाकात में गजा की पट्टी में फायरबंदी कराने के लिए अरब जमहूरिया मिस्र की कोशिशों पर कतर की जानिब से उसका शुक्रिया अदा किया। मजलिस शूरा के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद आल महमूद से फ्रांस की कौमी असम्बली में फ्रांस कतर पार्लिमानी दोस्ताना ग्रुप के सरबराह जनाब पास्कल ब्रांडो ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में कतर और जमहूरिया फ्रांस के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और उन्हें मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पर पार्लिमानी शोबे में मजीद फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। नायब वजीर आज़म वजीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से
امریکی سمندری فوجوں کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کی صدارت میں اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیٹی برائے مغربی ایشیا اسکوا کے مجازی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت نے اس اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کم ترقی والے ملکوں کی کانفرنس کی تیاریوں میں اقوام متحدہ کے کردار کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ یہ کانفرنس اگلے سال جنوری کے مہینے میں یہاں دوحہ میں منعقد ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کم ترقی والے ملکوں کو ترقیاتی امداد دینے میں پیش ہے، کیونکہ اس کی گہری پالیسی یہی ہے کہ ان مسائل کی بھرپور مدد کی جائے جنہیں عالمی برادری اولین اہمیت دیتی ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ ہدایات کے مطابق کووڈ-19 کی عالمی وبا کے خاتمے کے لیے دوسرے ملکوں اور تنظیموں کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اب تک دنیا کے 10 ملکوں کی مدد کر چکا ہے تاکہ وہ اس عالمی وبا کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ صحت کی عالمی اسمبلی کے 74ویں سیشن کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ اس دوران میں وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے الوقرہ اسپتال کا دورہ کیا، جبکہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے مریضوں کے آخری گروپ بھی اب الوقرہ اور رأس لفان کے اسپتالوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت نے اپنے اس دورے میں اس وائرس کی دوسری لہر کے آ جانے کے بعد الوقرہ اور رأس لفان کے اسپتالوں کے اہم اور بھرپور بنیادی کردار پر زور دیا۔ ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اس وائرس کے مزید 349 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 339 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 2,11,635 ہو گئی ہے اور مزید 2 بیمار وفات پا گئے ہیں۔ پھر اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن مہم کے دوران اب تک ملک میں لوگوں کو 2,365,647 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ کل خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کی 40ویں سالگرہ منائی گئی۔ امسال یہ دن ان امنگوں کے ساتھ منایا گیا کہ اس کونسل کے ملکوں کے درمیان مشترکہ آفاق کھلے رہیں گے تاکہ کونسل کے ملکوں کے باشندوں کی بہترین خدمت ہو سکے، اور اس کونسل کی 5ویں دہائی میں بھی یہ سفر پوری کامیابی کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات میں قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیوں کی یونین کے ساتھ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ایک اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس میں موجودہ عالمی انسانی صورتحال اور خاص طور پر غزہ کی پٹی پر کی جانے والی جارحیت کے نتیجے میں اسے پہنچنے والے بھاری نقصانات پر بات چیت کی گئی۔ قطری ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ عبداللہ بن ثامر آل ثانی اور ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیوں کی انٹرنیشنل یونین کے سربراہ جناب فرانسسکو روکا نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ شیخ عبداللہ بن ثامر آل ثانی نے غزہ میں قطری ہلال احمر کے دفتر پر کیے جانے والے حملے کے بارے میں اس یونین کی طرف سے اختیار کیے گئے موقف پر اس کا شکریہ ادا کیا اور زور دے کر کہا کہ قطری ہلال احمر سوسائٹی انسانی اصولوں کی پابندی کرتی ہے اور وہ اپنے اس پیغام کو ہر جگہ عام کرتی رہے گی۔
وہ جگہ خواہ غزہ کی پٹی ہو، القدس ہو یا پھر کوئی اور جگہ۔ اس دوران میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے غزہ کی پٹی میں فائر بندی کی برقراری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ بلنکن نے شہر رام اللہ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کے بعد دیے گئے اپنے ایک بیان میں تعمیر نو کی کوششوں کی مدد کے لیے فلسطینی انتظامیہ اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی سیاسی فضا بنانے کی اپیل کی ہے جس میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کی امنگیں پوری ہوں اور برابری کی بنیاد پر ان کی عزت و آبرو، آزادی اور سلامتی کی حفاظت ہو سکے۔ دو ملکوں پر مشتمل حل کی تاکید ہو، حرم قدسی کی موجودہ صورتحال برقرار رہے اور فلسطینیوں کو نکالے جانے کی روک تھام ہو۔ واشنگٹن میں عرب ڈائیلاگ سینٹر کے ڈائریکٹر صبحی غندور نے ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ فلسطینی سرزمین کے حالیہ واقعات نے ایک مرتبہ پھر مسئلہ فلسطین کو پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں کر دیا ہے، جبکہ اس مسئلے کو تو دفنا دینے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھیں۔ دوسری جانب عارضی صلح اور آسٹرائز کے باوجود قابض اسرائیلی فورسز اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں اور انہوں نے متعدد علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے ہیں اور تلاشی کی کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے نہتے بچے بھی گرفتاریوں سے نہیں بچ سکے، اور گرفتار کیے جانے والے ایک بچے بسام الکسوانی کی عمر صرف 10 سال ہے۔ برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ شامی انتظامیہ آج جو صدارتی انتخابات کرا رہی ہے وہ ہرگز آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہیں۔ بشار الاسد کی انتظامیہ جو انتخابات کراتی ہے اس پر دنیا اور وہ شامی باشندے مذاق اڑاتے ہیں جو سال ہا سال کی بربادیوں اور خانہ جنگی دیکھ چکے ہیں اور اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بشار الاسد دراصل یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ شامی ادارے کام کر رہے ہیں، خواہ اس کے لیے اسے جعلی انتخابات ہی کیوں نہ کرانا پڑے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ مالی میں آنے والے فوجی انقلاب کے بعد وہاں کی ملٹری کونسل کے سربراہ نے ملک کے عبوری صدر اور وزیر اعظم دونوں کو ان کے اختیارات سے محروم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ملک میں اگلے سال عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ اس اقدام کو دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور فرانس نے تو انقلاب کے لیڈروں پر پابندیاں عائد کر دینے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے مالی کے تمام سول رہنماؤں کی فوری رہائی کی اپیل کی ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک خط مصری صدر کے نام ارسال کیا ہے۔ قطر اور مصر نے دوحہ کے پاس عرب لیگ کی صدارت کی مدت کے دوران مشترکہ عربی عمل کو آگے بڑھانے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ اور قطری ہلال احمر، ریڈ کراس اور ریڈ کرسنٹ سوسائٹیوں کی انٹرنیشنل یونین کے ساتھ غزہ کی پٹی کے بھاری نقصانات پر بات چیت کر رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔